बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। सरकार दो आलम आकाए दो जहां ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम उम्र जान जोखों में डालकर अल्लाह के दीन की आबियारी की। उस दीन के निफाज के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की, जिद्दोजहद की, क़ुरबानियाँ दी और फिर उससे तकमीली सूरत में बतौर अमानत अपनी उम्मत के हवाले कर दिया। जब उस अमानत में ख़यानत की जाने लगी तो ऐसे में नवासा रसूल, जिगरगोशा बतूल, सैयदुश्शुहदा, इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने घराने, अपने जानिसारों के हमरा वो क़ुरबानी दी जिससे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आज मुहर्रमुल हराम की निस्बत से ही हमने इस नशिस्त का एहतमाम किया है और इस मजलिस के एहतमाम में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इमाम सादिक ट्रस्ट का, जिनकी जगह पर भी हम मौजूद हैं और ये तमाम इंतज़ामात भी उन्हीं की बदौलत हैं। मैं जो शुरकाए गुफ्तगू हैं आज हमारी इस मजलिस में उनका तारुफ़ करवा दूँ। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब, आपके साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अवान साहब, मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं ख़ानम कंदील काज़मी साहिबा और डॉक्टर सैयदा ज़िया बतूल साहिबा। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लामा साहब, मैं आप ही से अगर आगाज़ करूँ, हम बेसत मोहम्मदी के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ और फिर गदीर भी दरमियान में, और फिर ऐसे असबाब क्या बने, क्या अवामिल वो थे, क्या वो मुहर्रिकात थे कि मामला फिर आशूर तक पहुँचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा दिन है आशूरा का दिन, आशूरा हुसैनी। पूरी दुनिया में हुसैन हुसैन हो रहा है, पूरी दुनिया में नवासे रसूल का ज़िक्र हो रहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम क़ुरबानी जो उनके नवासे की है उसका ज़िक्र हो रहा है और पूरी दुनिया आज स्याह परचम है, स्याह लिबास है, मातम है, आज़ादारी है। ये क्यों है, सोचने का मकाम है। इसलिए कि 1400 साल पहले मैदान करबला में नवासे रसूल ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। और कुर्बानी किस लिए दी? अल्लाह के दीन को बचाने के लिए। उनने वहाँ फरमाया, अला तरौना अन्नल हक़्क़ ला युअमलु बिहि व अन्नल बातिल ला युतनहा अन्हु। क्या नहीं देख रहे हो कि हुजूर जो हक़ दे के गए थे उस पे अमल नहीं हो रहा और जो बातिल है उससे रोका नहीं जा रहा। आज जब ऐसी सूरत हाल हो तो नवासे रसूल जैसी हस्ती भी कुर्बान हो जाती है। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस्लाम इतना अहम है कि गदीर के मौके पे अल्लाह की कलाम मजीद है, कुरान मजीद की आयत है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उस दिन अल्लाह ने दीन का इकमाल कर दिया, अपनी नेमत तमाम कर दी और दीन इस्लाम पे अल्लाह राज़ी हो गया। यानी उस दिन दीन मुकम्मल हुआ। हुज़ूर अकरम की 23 साल की मेहनत, वो हुज़ूर को जादूगर कहा गया, हुजूर को पत्थर मारे गए, हुजूर के ऊपर ओझरियाँ फेंकी गईं, हुजूर के साथ क्या क्या जुल्म नहीं किया गया। यानी मुआशी और इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई गईं। शैब अबी तालिब में कितना मुश्किल गुजरी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनकी मुसलसल जद्दोजहद। गदीर के दिन 18 ज़िलहज को 11 हिजरी दीन मुकम्मल हो गया और विलायत अली इब्न अबी तालिब का ऐलान हो गया। हुजूर ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला हो। उसके बाद जब दीन मुकम्मल हो गया तो ये जो 61 हिजरी तक 50 साल गुजरे, इनमें कौन से असबाब आए, क्या वाक़यात हुए आके नौबत यहाँ तक पहुँच गई। 11 हिजरी में हुजूर इस दुनिया से गए और 61 हिजरी में 50 साल बाद नवासे रसूल, सिर्फ तनहा नवासे रसूल नहीं, उनका तमाम खानवादा, उनके बच्चे, जवान, मासूम, बच्चियाँ, हत्ता उनकी बहनें कैदी बना दी गईं और उन पे जो जुल्म सितम हुआ। और मैं ये समझता हूँ किसी और ने नहीं किया, किसी काफिर ने किया होता तो फिर दुख ना होता। ख़ुद जो कलमा गो थे उन्होंने किया, हत्ता वहाँ नमाज जमात पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे और नवासे रसूल के कत्ल पे आज के दिन तुले हुए थे। यजीद जैसा नाबकार, यजीद जैसा बदकार, यजीद जैसा शराबी, बहुत वाज़ेह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था जब उनसे यजीद की बैत का मुतालबा गवर्नर मदीना वलीद ने किया था तो उनने फरमाया था कि मैं बैत करूं इसकी। ये होता कौन है कि मैं इसकी, तो मुझे जानते हो और इसको भी जानते। हाज़ा रजुलुन शारिबुल खम्र, ये वो शख्स है जो शारिब खम्र है।
جو معلن بالفسق علی الاعلان فسق فجور بجا لاتا ہے، اور شرفاء کا قاتل ہے، شریف لوگوں کا، صحابہ کرام کا قاتل ہے، شریفوں کا قاتل ہے۔ اور میں کون ہوں؟ انا نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم پہ وحی نازل ہوتی ہے، ہمارے گھر پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہم حضور اکرم کی اولاد ہیں۔ ہم کیا ممکن ہے؟ میرے بارے میں حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ کیا ممکن ہے کہ حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے؟ میرا ہاتھ دینا یعنی حضور کا ہاتھ دینا۔ اس لیے حضور مولا نے انکار کیا۔ اور ایک جملہ کہہ کے چلے جو میں تو کہتا رہتا ہوں کہ دنیا کے حریت پسندوں کے لیے، دنیا کی آزادی خواہوں کے لیے ایک قانون دے دیا، ایک فارمولہ دے دیا، ایک راہ روشن دے دی کہ مثلی لا یبایع مثلا، قیامت کا سورج طلوع کر آئے گا، حسین جیسا شریف کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ بہت واضح دیا۔ اور پھر مکہ گئے، بندھے ہوئے احرام توڑے، اور پھر مختلف منازل طے کرتے ہوئے ہر منزل پہ جو رکے، جو خطبات ارشاد فرمایا اس میں اپنا مقصد بتا دے گئے کہ دین میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ اگر حسین قربانی نہ دے تو دین میں بگاڑ ختم نہیں ہوتا، یہ انحرافات پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ڈاکٹر سیدہ ضیاء بطول صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں قندیل کاظمی صاحبہ اس پہلو پہ روشنی ذرا ڈالیے گا کہ امام حسین کی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، اوبیسلی جب ہم کہتے ہیں نواسہ رسول ہیں، پرورش کرنے والی ذات ان کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ کہ اسائنڈ شخصیت تھی، یہ قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس قربانی کے لیے اسائنڈ شخصیت تھی۔ اور وہ مجھے ام سلمہ کی وہ روایت یاد آتی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ بہت پریشان تھے اور چہرے پر اداسی تھی، اور میں نے جب سبب پوچھا تو کہا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کربلا کی خاک جو ہے وہ مجھے دی، اور اوبیسلی وہ بتا گئے تھے پہلے سے، اللہ کی طرف سے یہ طے تھا کہ جس دن یہ خاک سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ سو اس پہ ذرا بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت انداز میں آغا صاحب نے بہت سی چیزوں کی تمہید باندھ دی ہے اور بہت اچھے طریقے سے بتا دیا ہے کہ مقصد حسین کیا تھا، اور جتنا بڑا کام دین کا جو پروردگار نے لینا تھا اتنے ہی بڑے خاندان کا انتخاب کیا تھا۔ اور مقصد حسین اصل میں جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے جو معراج پیدا کر گیا ہے، جو پوری انسانیت کو جو میسج ڈیلیور کر چکے ہیں، ہمیں وہ آج عاشور کے دن میں زندگی کے میں انسان نے کس معراج پہ پہنچنا ہے دین اسلام میں، فقط امام حسین کی ذات ہے جو ہمیں بتا گئی ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جناب ام سلمہ نے جب اس مٹی کو سرخ ہوتے ہوئے دیکھا اور بتایا رسول خدا نے کہ یہ عاشور کے دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، اور میرے حسین اگر یہ مٹی جس ٹائم یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرا حسین شہید ہو چکا ہے۔ تو میں ان چیزوں کو اگر ہم غور فکر کریں تو مقصد حسین کو، جناب امام حسین کی شہادت کو اگر ہم بہت باریکی سے دیکھیں اور اس کے اوپر تجزیہ کرنا شروع کریں اور سمجھنا شروع کریں تو مقصد حسین جو ہے وہ ہمیں زندگی کی ہر معراج تک پہنچانے کا مقصد سمجھا چکے ہیں۔ ہمیں ہدایت کہاں سے ملنی تھی، ہمیں ہدایت کے لیے کس در پہ جانا تھا، اور ہمیں ہدایت کن سے لینی تھی، یہ رسول خدا نے غدیر کے مقام پہ آلریڈی سمجھا دیا تھا۔ اور دین کو کامل، آغا صاحب نے جیسے کہا کہ دین کو کامل کر دیا تھا، اور رسول نے خود بھی بتا دیا تھا، علی کے ہاتھوں کو اتنا بلند کر کے رسول خدا نے بتا دیا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کہ اگر میرے بعد ہدایت لینی ہے، اگر میرے بعد دین کا کوئی مسئلہ ہے، اگر دین اسلام کو سمجھنا ہے تو اس در پہ جانا ہے، فاطمہ الزہرا کے در پہ جانا ہے، علی کی بیعت کرنی ہے۔ تو جب علی کی بیعت کا مطلب یہ تھا کہ علی سے دین کو سیکھنا ہے، تو آج عاشور کیوں برپا ہوئی، مقصد حسین کیا تھا، قتل حسین کیا تھا، آغا صاحب نے بہت مطلب کہ کھلے لفظوں میں اس چیز کو بیان کر دیا ہے۔ اور میں بھی یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ حسین سے بیعت لینا، اصل میں جو جنگ تھی وہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، وہ اسلام کی جنگ تھی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں یہ کہ بڑا زبردست آپ نے کہا، کیونکہ اکثر لوگوں کو میں یہی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور سوشل میڈیا پہ بھی آج کل یہی چل رہا ہے۔ میں اکثر اپنے پروگرامز میں اس کو سوشل میڈیا کو ضرور اس پہ کوٹ کرتی ہوں اور بتاتی ہوں
کہ ہم سوشل میڈیا پہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ چیز وہ ہوتی نہیں. اگر ہم مقصد حسین کو سمجھ جاتے تو آج دین اسلام جس ڈگر پہ چل رہا ہے وہ اس ڈگر پہ چلتا نا. بالکل صحیح. میں اسی پہ یہ ڈاکٹر صاحبہ اسی گفتگو کو آگے لے کے جاتے ہوئے جو انہوں نے حوالہ دیا نا کہ اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی, 2 شہزادوں کی جنگ تھی. یہ کیسے 2 شہزادوں کی جنگ تھی کہ اپنا پورا خاندان لے کر امام حسین علیہ السلام آئے, جنہوں نے اپنا 6 مہینے کا بچہ قربان کرنے سے دریغ نہ کیا. یہ ہم ایونٹس کی تو بات کرتے ہیں, 1 محرم کو یہ ہوا, 2 محرم کو یہ ہوا, 9-10 کو یہ ہوا, لیکن وہ جو اصل فلسفہ حسینیت ہے کہ جس کے باعث اب کوئی اپنے خاندان کی, اپنی اولاد کی قربانی سے بھی پیچھے نہ ہٹیں, اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا. رسول کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر حمد و ثنا ہے خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے, اور بے حد درود و سلام ہے شاہ شہیدان کربلا امام حسین علیہ السلام, تمام شہیدان کربلا پر اور تمام اسیران کربلا پر. آج یوم عاشور کی نسبت سے کچھ نکات کی وضاحت علامہ صاحب نے کی, اور میری بہن بھی ابھی کچھ نکات کی وضاحت کر رہی تھی. جو 2 شہزادوں کی جنگ کی بات ہو رہی تھی, اس میں یہ 2 شہزادے ان کو آپ نہیں کہہ سکتے. وہ اس لیے کہ موازنہ ہوتا ہے برابر کی چیزوں کا. تو کہاں حسین کہاں یزید, کہاں حسینیت کہاں یزیدیت, اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین, سر داد نہ داد, دست در دست یزید, حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. تو حسین دیندار نہیں تھے, دین تھے خود, دین است حسین تھے. تو جو دوسری جانب تھے, اس بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے. جیسے یہ 2 شہزادوں والی بات ہوتی ہے, ایسے یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جی دوسری طرف بھی مسلمان تھے اور اذانیں دینے والے تھے اور نمازیں پڑھنے والے تھے. کیسے مسلمان تھے؟ دین تو اس طرف تھا, حسین دین تھے, تو وہ دیندار بھی نہیں تھے. جو دوسری جانب تھے, ان کا کلمہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا تھا. جیسے میرے آقا دو جہاں نے فرمایا ہے, انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ تو لیا لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا تھا, اور وہ سنت پر بھی نہیں تھے. اگر کسی سنت کی پیروی پر ہوتے تو پھر یہ وہ حسین تھے جو سوارے دوش رسول تھے, جو نبی کے کاندھوں پر سوار ہوتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گلی سے گزر رہے ہیں اور امام حسن اور حسین دونوں ان کے شانوں پر سوار ہیں. تو جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ کیا حسین سواری ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیوں نہیں کہتے کہ کیا حسین سوار ہیں. تو اگر سنت پر بھی ہوتے تو پھر اس وقت کو یاد کرتے کہ جب نبی کے سجدوں کو طول ہے کہ وہ 72 بار انہوں نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے. وہی 72 شہید جو ہیں, اس لیے کہ جو اہل بیت اطہار کو سٹیٹس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ ان کا ارن سٹیٹس ہے. وہ ذبح عظیم سے جو جناب اسماعیل کی قربانی کو بدلا گیا, وہ اسی لیے بدلا گیا کہ یہ سید و سردار انبیاء کی قربانی تھی, وہ امت ہی نبی کی قربانی تھی, اس لیے وہاں دمبا آ سکتا تھا. یہ سوال بھی سوشل میڈیا پہ بہت کیا جاتا ہے کہ جی اس وقت جو ہے وہ دمبا آیا تو یہاں کیوں نہیں آیا. وہ اس لیے کہ وہ یہ سید و سردار انبیاء کی قربانی ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو کہا جاتا ہے اور امام حسن کی شہادت کو کہ یہ نبی اکرم کی شہادت سری و جہری ہے, کیونکہ جناب امام حسن جو ہیں وہ اپنے چہرہ مبارک سے لے کے اپنے سینہ مبارک تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے, اور جناب امام حسین علیہ السلام اپنے سینہ مبارک سے پائے مبارک تک شبیہ رسول تھے. تو یہ جو شہادت تھی یہ رسول کی شہادت ہے, اور یہیں سے ہمیں اس حدیث مبارکہ کی تفسیر ملتی ہے کہ حسین و منی و انا من الحسین. تو نواسہ تو نانا سے ہوتا ہے, لیکن نانا کیسے نواسے سے تھا, یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اس کی تفسیر ہمیں بتائی ہے. اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت حد حق و باطل جو ہے اس کو قائم نہ کرتے, اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ولا تلبسوا الحق ولا تکتموا الحق, کہ حق کو چھپاؤ بھی مت اور حق کو ملتبس بھی مت کرو باطل کے ساتھ. تو اس لیے آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نواسہ تھا جس سے دین کو قائم ہونا تھا, اس نواسے نے اس وقت اپنی قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ تمام اس وقت جو سو کالڈ مسلم آپ انہیں کہہ سکتے ہیں وہ مسلمان نہیں تھے. اور آج چونکہ یہ خواتین ہماری اس پروگرام میں موجود ہیں, تو وہ جو مقدرات عصمت تھیں, جو وہاں مائیں تھیں, جو بیٹیاں تھیں, ان کو بھی تمام انسانیت کا سلام ہے کہ کیسی عظیم مائیں تھیں کہ اپنی اولادوں کو اپنی قربانیوں کو سجا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی تھیں اور پھر پلٹ کر نہ دیکھتی تھیں. جو سر ایک بار دے دیتی تھیں اس پہ نفس مطمئنہ کی طرح اپنی قربانی کی قبولیت کی دعا کرتی تھیں. تو ہمارا
ہمارا سلام ہے ان ماؤں کو بھی، ان بہنوں کو بھی اور ان بیٹیوں کو۔ بے شک، بالکل۔ اور میں چاہوں گی کہ آخری حصے میں ہم خاص طور سے ڈیڈیکیٹڈ وہ سیگمنٹ جو ہیں وہ ان عظیم بیبیوں کے نام کریں۔ یہ مجلس ایسی ہے کہ اس میں شرکائے گفتگو آ رہے ہیں۔ ابھی میں خوش آمدید کرنا چاہوں گی پروفیسر ڈاکٹر مختار اعوان صاحب کو بھی، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ یہاں پر لے لیں اور واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ محرم الحرام اسپیشل آپ دیکھ رہے ہیں، شام غریبہ، آج 10 اور 11ویں محرم کی درمیانی رات، اور آج اسی مناسبت سے ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی جو خواتین کا ذکر پہلے ڈاکٹر صاحبہ بھی کریں تھیں، ابھی علامہ صاحب نے بھی کیا، پروفیسر صاحب میں چاہوں گی کہ کربلا کے بعد وہ جو قیامت وہاں ٹوٹی، وہ جو عظیم سانحہ قربانی وہاں دی گئی، اس کے بعد جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار ہے، جو یزید کے دربار میں ان کا خطبہ ہے، اور وہ پیغام ان کے تھرو جیسے امت تک پہنچا ہے آگے، میں چاہوں گی آپ اس پہ روشنی ڈالیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کو ہم صرف اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو کربلا ایک مقتل گاہ تک رہ جاتا، صحیح، اور اس مقتل کو مکتب بنانے کے لیے جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کہ آنے والے ہر ظالم جب بھی دین سے ٹکرائے گا تو حسینیت اس کو پاش پاش کر دے گی، تو اس جرت کو دینے کے لیے، اس جرت کے ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کی اس عظیم قربانی کے بعد جو وہ بیڑا اٹھایا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں جا رہے تھے آخری رخصت کے وقت، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر جو ہے وہ غشی طاری ہو رہی تھی، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ جملے عطا فرمائے اور دعا فرمائی کہ بہن اب آپ نے بہادری کے وہ جوہر دکھانے ہیں کہ جو حضرت عباس نے، حضرت اکبر علیہ السلام نے، جو کربلا میں حضرت علیہ السلام نے اس دین کی آبیاری کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اب آپ نے وہ علم اٹھانا ہے، علم میں عباس اٹھانا ہے، علی بن کر دکھانا ہے، عباس بن کر دکھانا ہے، اور حسین کی حسینیت کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کے خطبوں کی وہ ضرورت ہے کہ جن خطبوں سے آپ نے یزید کی اس تعمیر کردہ باطل کی دیوار کو آپ نے گرانا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس وقت اس شام غریبہ کو ایک جو ہے وہ جلی ہوئی چوب کو اٹھا کر حضرت عباس علیہ السلام کا کردار پیش کرتی ہیں، اور بکھرے ہوئے بچوں کو جو ہے وہ اکٹھا کرتی ہیں اور ایک جگہ پر ان کو سہارا دیتی ہیں، اپنے آپ کو بھی سنبھالتی ہیں اور بچوں کو، معصوم بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں۔ لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب اس ملعون کے دربار میں آتی ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے مکتب کو بھی زندگی دی اور امامت کو بھی زندگی دی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو جب ابن زیاد نے جو ہے وہ قتل کرنے کا، شہید کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس جرت سے اپنے آپ کو اپنے بھتیجے پہ گرا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سب سے پہلے میرے بیٹے کو بھتیجے کو قتل کرنے سے پہلے مجھے قتل کریں، میرے جرت میں ابھی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو میرے سامنے میں قتل نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن وہ اتنا ظالم شخص جس کے اندر کوئی رحم کی ذرا برابر بھی جو ہے وہ نہیں تھی، لیکن اس حضرت زینب علیہ السلام کی اس جرأت مندانہ اقدام نے اس کو بھی، اس کی جرأت، اس کی بہادری کو بھی بزدلی میں بدل دیا، اور اس کی ہمت اور اس کی جرأت نہیں ہوئی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی طرف وہ ایک قدم بھی بڑھا سکے۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے وہ دین، وہ اسلام، اپنے نانا کا جو وہ دین، یعنی جو 1,24,000 پیغمبر، 23,000 پیغمبر کی تمام محنتیں مقدمہ تھیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام تھا وہ تتمہ تھی، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محنت تھی وہ مقدمہ تھی، کربلا اس کا جو ہے وہ تتمہ تھا، اور حضرت مقتل گاہ ایک وہ اس کا مقدمہ تھی، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا اقدام جو اس کا تتمہ تھا۔ اب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو وہ امام زمانہ علیہ السلام کا جو ہے وہ تتمہ ہوگا، اور کربلا اس کا جو ہے وہ مقدمہ ہوگی، اور اس مقدمے کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے اور حضرت زینب سلام اللہ کی جرأت نے دین کو زندہ رکھا ہے۔ جملہ لگا کہ وہ مقتل سے مکتب نہ بنتا اگر بی بی زینب سلام اللہ مکتب آج زندہ ہے۔ بالکل پیکر شجاعت کا ذکر کیا حضرت عباس علیہ السلام کا، آپ دونوں میں سے جو بھی اس پہ بات کرنا چاہیں، کہ جب وہ مولا علی علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسا فرزند عطا فرما جو عین اسلام پہ ہو، اور پھر
مولا عباس علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور قربان جاؤں میں ان کی اس کردار پہ جو انہوں نے نبھایا ہے کربلا میں، جو بھائی کا ساتھ دیا ہے. احباب ہوں تو ایسے ہوں. جناب عباس کا مرتبہ جو ہے وہ بہت بلند اس لحاظ سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے ان کی والدہ بی بی فاطمہ کلابیہ سے جس وقت عقد کیا ہے تو جناب علی مرتضیٰ تو جانتے تھے اشراف کو بھی انصاب کو بھی. وہ جو ایک مثال دی جاتی ہے تاریخ میں، ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ آپ ایسے خاندان سے میرے لیے سوال کریں کہ جو اشراف میں سے ہو اور جو بہادری میں اپنی مثال آپ ہو. تو وہ دراصل ہمیں بتانا مقصود تھا کہ بی بی فاطمہ کلابیہ جو ہیں وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں کہ جن کا شجاعت میں کوئی ثانی نہیں تھا عرب میں. تو اہل عرب میں جناب عباس کا خاندان ددیال اور ننیال دونوں جانب سے اپنی بہادری اور اپنی شجاعت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا. جناب عباس علمدار کی شجاعت اور ان کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ لوگ ان کے برابر چل نہیں سکتے تھے، ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے. اور آپ دیکھیں یہ واحد شہید ہیں جن کے بازو پہلے قلم کیے گئے. کیوں قلم کیے گئے؟ کہ ان کے بازو کا وار جو ہے وہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا. ان کو تو جہاد کی جنگ کی اجازت نہیں ملی، وہ اس لیے کہ ان کا جو سب سے بڑا جہاد تھا وہاں وہ اطاعت امام تھی. اور جناب عباس کی جو خصوصیت ہے وہ اطاعت امام. اور جناب عباس کا ایک اور معجزہ یہ ہے کہ جناب عباس نے وفا نبھائی تو ایسے نبھائی کہ آج جناب عباس وفا کی مثال ہے. ہم مثال دیتے ہیں وفاداری کی تو جناب عباس کی مثال دیتے ہیں، اس لیے کہ شمر نے ان کو تو امان دی تھی، ان کے لیے امان نامہ لایا تھا. تو جو پہلی لعنت فاسقین پہ کی وہ بھی جناب عباس نے کی. انہوں نے کہا لعنت ہے تیرے امان نامے پر کہ امام حسین علیہ السلام میرے امام عالی مقام اور ان کے بچے جو ہیں وہ بے امان رہے ہیں، اور تو ہمیں امان دیتا، ہمیں اللہ کی امان کافی ہے. تو یہ مقام و مرتبہ تھا جناب عباس کا، اور وہ ایمان کی اس منزلت کے اوپر تھے. پھر جناب عباس علمدار وہ جری شجاع تھے، اور وہ ان کی شجاعت اور اس طرح سے استقامت ان کی گھٹی میں تھی کہ اگر وہ جنگ پر آتے تو پھر یہ فوجیں جو ہیں وہ کوفہ تو کیا دربار شام تک واپس پلٹ جاتی. اس لیے کہ شجاعت علی کے علمدار تھے، اس کے وارث تھے، لیکن اطاعت امام میں انہوں نے اپنی تلوار کو اپنی نیام میں رکھا، اور ان کو جو اجازت ملی تھی وہ صرف پانی لانے کی ملی تھی. اور لیکن وہاں بھی آپ ان کا کردار دیکھیں، یہ ہے صبر. جناب عباس علمدار خود نہر فرات پہ پہنچ گئے، لیکن پانی بھرا، وہاں سے چلو بھر پانی اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر نہر فرات کے منہ پر دے مارا. کہ یہ عباس کی شان نہیں ہے، یہ عباس کی استقامت اور صبر کے خلاف ہے کہ عباس کے ہونٹ اس پانی کو چھو سکیں جس کے لیے میرے امام اور ان کی اولاد جو ہے وہ اس وقت ان تک اس کی رسائی نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی نہر فرات کا پانی جو ہے اس پچھتاوے میں ذریعے جناب عباس کا طواف کرتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا. اگر آپ وہاں جائیں تو ان کی جو اصل ذریعہ ہے وہاں پہ وہ پانی سر پھوڑ کر سلام پیش کرتا ہے جناب عباس کے اس صبر کو کہ وہ جوان جو تھے وہ اس وقت پہنچ بھی گئے نہر فرات پر، لیکن ان کے لبوں نے اور ان کے گھوڑے نے بھی اپنے لب جو تھے وہ اس پانی سے تر نہیں کیے. وہ اس لیے کہ یہ تو اولو الامر تھے، یہ تو صاحبان امر تھے، یہ تو حکم دیتے تو آسمانوں سے پانی برس پڑتا. لیکن چونکہ یہ سید و سردار انبیاء کی قربانی کا اس وقت مثال پیش کرنی تھی اور حق و باطل کے درمیان حد فاصل قائم کرنی تھی، تو وہاں خون حسین درکار تھا، خون علی مرتضیٰ درکار تھا. اور اس وقت وہ قربانیاں جناب عباس کی قربانی اس قدر عظیم و شان ہے کہ جب دفعہ ایک ذاکر جو ہیں وہ جناب عباس کی شہادت پڑھ رہے تھے تو جناب عباس رات کو اس کو خواب میں دکھائی دیے، اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے انصاف نہیں کیا میری شہادت کو پڑھتے ہوئے، اس لیے کہ تم نے یہ تو پڑھا کہ میں کیسے شہید ہوا، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ جس سوار کے بازو نہ ہوں، جس کے بازو قطع ہو چکے ہوں، اور جس کے اوپر اتنے زخم ہوں، جس کی آنکھ میں بھی گرس ہو، جس کی پیشانی پہ بھی زخم ہوں، وہ گھوڑے سے کیسے گرا ہوگا، اس نے خود کو کیسے سنبھالا ہوگا. تو ہمارا سلام ہے اس غازی عباس علمدار پر کہ وہ ایسے شجاع تھے، ایسے استقامت پسند تھے اور ایسے وفادار تھے کہ جو چیز بھی جناب عباس کے کو ملی وہ پھر انہی کے نام ہو گئی. آج بھی جب جلوس نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں علم عباس کا ہے. ایسا دیا امام حسین علیہ السلام نے اور ایسا نبھایا جناب عباس نے کہ اب تک قیامت علم عباس کا ہے. عباس سے اب وہ علم کوئی نہیں لے سکتا. یزیدیت فنا ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی، لیکن جناب عباس کا علم آج بھی بلند ہے. آج کے دن سے بڑا کوئی غم کا دن قرۂ عرش پر اور تاریخ انسانی میں نہ ہے نہ ہوگا. اس لیے اس دن کو اسی طرح سے عزت دیجئے، اسی طرح سے تکریم دیجئے جس کا یہ حقدار ہے. بالکل صحیح. پروگرام کے آخری چند لمحات ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ کی کلوزنگ ریمارکس اور پھر پروفیسر صاحب جیسے کہ خار نے بھی بہت اچھا جو ہے وہ عاشور کو بیان کر دیا، لیکن عاشور کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ عاشور میں خواتین کا کیا کردار تھا.
جب کیا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ منتخب کیے گئے تھے کچھ لوگ حسین کے قافلے میں، جن لوگوں نے آنا تھا، جنہوں نے قیام کرنا تھا اور جن 72 نے جنگ کرنی تھی، ان کو منتخب کیا گیا تھا خدا کی طرف سے۔ پھر ان میں خواتین کا منتخب ہونا، بنی ہاشم کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت لوگ تھے، لیکن کچھ لوگوں کو منتخب کیا گیا تھا جو حسین کے ساتھ جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ میں لاسٹ کامنٹ چاہوں گی پروفیسر صاحب آپ سے کہ آپ اپنے کامنٹ پہ ذرا پروگرام کو آج کلوز کریں، اس نشست کو کلوز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جیسے کہ یہ پروگرام اس ہستی کے بارے میں جنہیں حسین کہتے ہیں، بے شک، جنہوں نے کربلا میں مقتل ہی نہیں مکتب کو بھی زندہ کیا، اور اس مکتب کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے، اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جس طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور امام حسین علیہ السلام کو اس معاشرے کو اور اس دنیا کو تربیت یافتہ کر کے دیا، اسی طرح مولا غازی عباس علمبردار علیہ السلام بھی جو ہے وہ ہے۔ بے شک، بالکل۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کردار، میں تمام خواتین سے مخاطب ہوں کہ اپنے کردار کو اور اپنی اولاد کی تربیت کو، ماں کی گود ہوتی ہے وہ یونیورسٹی ہوتی ہے، اور جس طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس یونیورسٹی سے امامت کو اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو پروردہ کیا، اور اسی طرح کربلا یہ درس دیتی ہے انسانیت کا۔ امام حسین علیہ السلام صرف شیعہ کے ہی نہیں ہیں اور صرف سنی کے ہی نہیں ہیں، بلکہ پوری انسانیت کے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر جہاں پہ دین کو بچایا، وہاں پہ انسانیت کو بھی بچایا، اور اس انسانیت اور اس دین کو جو زندہ رکھنے کے لیے جو اس کے اندر روح پھونکی، وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ تھیں، کہ جنہوں نے اس کے اندر روح پھونکی۔ اور آج اس وجہ سے کر کے ہمیں ان ایام میں ہماری خواتین کو اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کو اپنانا ہے، حضرت مازارہ سلام اللہ علیہ کے کردار کو اپنانا ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے امام زمانہ علیہ السلام تک ان کے لیے سپاہ کو تیار کرنے کے لیے ہم نے اس سیرت کو اپنانا ہے کہ جب امام علیہ السلام آئے تو یہ خواتین اپنے کردار سے حضرت زینب علیہ السلام کا کردار پیش کریں۔ تو یہ آج ہم نے کربلا سے اور آج کے ایام سے ہم سب نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کا استقبال اس حال میں کرنا ہے کہ ہم کربلائی بن کر بے شک، بے شک۔ پروفیسر ڈاکٹر مختار اوان صاحب بے حد شکریہ، خانم قندیل کاظمی صاحب آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر سیدہ ضیاء بطول صاحب آپ کا بھی، اور علامہ عارف حسین واحدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ سب کا بے حد شکریہ۔ کربلا ملک نہیں، قوم نہیں، شہر نہیں، کربلا چشمہ عرفاں ہے، فقط نہر نہیں، کربلا جبر نہیں، ظلم نہیں، قہر نہیں، کربلا فرقہ پرستی کی کوئی لہر نہیں، کربلا دہر میں ہر دین کا سرتاج ہوئی، عرش والوں کو اسی فرش پہ معراج ہوئی، اس بلندی سے ہے تاریخ امنگ بھی باقی، ذکر باقی ہے تو ہر دیدہ نم بھی باقی، شہداء آج بھی باقی ہیں، علم بھی باقی ہے، محمد کی جوانی کا حشم بھی باقی، دامن فکر میں گو بغض علی بنتے ہیں، لوگ پھر بھی علی اکبر کی اذاں سنتے ہیں، کلمہ گوئی تو ہے فرض مسلمان کے لیے، شرط تقوی کی مگر سخت ہے انسان کے لیے، لاکھوں آتے ہیں ایمان سپر جان کے لیے، جان لاکھوں میں کوئی دیتا ہے ایمان کے لیے، سونے چاندی سے تو قرآن سبھی نے لکھا، خون سے کلمہ حق سبت نبی نے لکھا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ محرم الحرام کی نسبت سے آج کی اس خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، اور جس پہ شرکائے گفتگو بہت ہی تفصیلی اور بہت ہی زبردست اپنی گفتگو بھی فرما رہے تھے، اور یہ پیغام ہے جو آج اس پروگرام کی مناسبت سے ہم پہنچانا چاہتے ہیں آپ تک۔ میں علامہ صاحب آپ سے چاہوں گی کہ ہماری جو بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی اسی کو ذرا آگے لے کر چلتے ہیں کہ جب دونوں طرف برابری کی بات کی جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ کون سی برابری، ایک طرف حسین علیہ السلام ہے، نواسہ رسول ہیں، اور دوسری طرف کون ہے؟ یزید ہے۔ یزید بظاہر تمام مالی اسباب، تمام دنیاوی اسباب اس کے پاس، 23 ریاستوں کا وہ تنہا مالک، لیکن مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ حسین علیہ السلام سے۔ اس کو ذرا آگے لے کر چلیے گا۔ جی میں سمجھتا ہوں آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے، جی،
آج دنیا جان چکی ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی. یہ جو دو شہزادوں کی جنگ ہے نا، یہ جو ملوکیت کی گندگی میں لتھڑے ہوئے اذہان ہیں اور افکار ہیں، یہ ان کی بنائی ہوئی بات ہے. جو بنو امیہ کے حامی ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں، یہ ان کی بات ہے. ورنہ تو امام حسین علیہ السلام نے، نواسۂ رسول نے اتنا بڑا پیغام دیا. یہ نہیں کہ کربلا میں شہادت کے آخری لحظات تک جو پیغام دیتے رہے، اس میں بتاتے رہے کہ میں دین کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہوں. جس وقت مدینے سے نکلے تھے تو جو وصیت نامی لکھی تھی، وصیت نامہ لکھا تھا اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو، اس میں واضح طور پر لکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں تھا کہ بعد میں آئے گا ایک وقت کہ میرے دشمن، میرے مشن کے دشمن جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ اقتدار کی جنگ تھی. اور اس میں انہوں نے لکھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد المصطفیٰ وارید ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی محمد المصطفیٰ و ابی علی. بہت واضح ہے. اب وہ فرماتے ہیں میں کوئی ظالم بن کے، کوئی اقتدار کے لیے، کوئی شر پھیلانے کے لیے، کوئی فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میں نے ابتدا میں کہا ہے کہ انحرافات جو پیدا ہو گئے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. امت کا رستہ جو ہے کج ہو گیا ہے. جو رسول نے 23 سال محنت کی تھی وہ کجی کی طرف جا رہی ہے. لذا میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. وہ چاہتا کیا ہوں؟ ارید ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. یہاں کہاں ہے شہزادوں کی جنگ؟ میں چاہتا ہوں کہ سیرت مصطفیٰ اور سیرت مرتضیٰ کو زندہ کروں. یہاں کہاں ہے شہزادوں کی جنگ؟ یہاں سیرت کی بات ہو رہی ہے، یہاں آفاقی تعلیمات کی بات ہو رہی ہے، یہاں اس کردار کی بات ہو رہی ہے، یہاں دین مبین اسلام کی بات ہو رہی ہے، یہاں اللہ کی توحید اور پاک نبی کی رسالت کی اور علی کی امامت کی بات ہو رہی ہے. اس کے دفاع کے لیے نکلے ہیں. اور پھر جس وقت میدان کربلا میں آئے، آپ اگر امام کے وہ جو روش تھی، جو انداز تھا، ہر جگہ جو امام نے خطبہ ارشاد فرمائے آپ وہ پڑھتے جائیں تو پتہ چلے گا کہ کہاں ہے شہزادوں کی جنگ. کیا وہ آدمی جو شارب الخمر ہے، جو امام نے تعارف کرایا، مولن بالفسق ہے، قاتل النفس المحترمہ ہے، وہ جو نواسۂ رسول جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر جس وقت سب یار و انصار لگاتار حسین لاشیں اٹھاتے رہے اور ہر لحظہ کوئی نہ کوئی جملہ اپنے مقصد کے حوالے سے فرماتے رہے. ایک وہ شاعر کا کیا خوبصورت ہے، لم یستقم دین محمد الا بقتلی فیا سیوف خذینی. مولا حسین کی زبان اقدس سے یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ اگر دین مصطفیٰ میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا. جو اقتدار کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے قتل کو پیش نہیں کرتے، اپنے آپ کو قتل کے لیے اور موت کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ اگر دین مصطفیٰ قائم نہ رہے تو میں اس کو قائم کرنے کے لیے اپنے قتل، اپنے جسم کے ٹکڑے کرانے کے لیے تیار ہوں. آؤ تلواروں مجھ پہ ٹوٹ پڑو. اور جس وقت آخری لحظات تھے نا، بڑا عجیب ہے کہ تنہا رہ گئے حسین ابن علی. دشمن کے لشکر سے یہ آوازیں ہیں کہ حسین اب تو بیعت کر لو. اب تو نہ عباس رہا، نہ اکبر رہا، نہ مسلم بن اوسچہ رہا، نہ حبیب بن مظاہر رہا، نہ قاسم رہا، کوئی بھی نہیں ہے. اب تو بیعت کر لو. اس وقت نحیف تھے، ظاہر زخموں میں چور تھے، تلوار ٹوٹ گئی تھی. ٹوٹی ہوئی تلوار کے سہارے میرا مولا حسین کھڑا ہو گیا. وہ غیرت علوی جلال میں آئی اور فرمایا ان الدعی ابن دعی قد رکزنی بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ یا اب اللہ ذالک لنا ورسولہ والمؤمنون وحجور طابت وطہرت. بہت خوبصورت جملہ ہے. کہا اس ناپاک نے مجھے دو چیزوں کے درمیان مجبور کر دیا ہے کہ یا یہ ہے کہ میں اپنی گردن کٹا دوں، یا یہ ہے کہ ذلت برداشت کر کے اس کے سامنے بیعت کر لوں اس کے ہاتھ پہ. فرمایا ہے ہاتھ من الذلہ. آج دنیا کے حریت پسند، دنیا کے استقلال طلب، دنیا کے ظلم و جور اور جبر کے مقابلے میں جو بھی کھڑے ہوتے ہیں ان کی زبان پہ یہ نعرہ حسین ہوتا ہے اے ہاتھ من الذلہ. ذلت ہم سے دور ہے، ہم ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتے. آج کے دور میں بڑا مارکا بپا ہے اور حسینی اسی طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں جھکیں گے، موت قبول کر لیں گے لیکن جھکیں گے نہیں. حسین نے یہ درس دیا آزادی پسندوں کو، حریت پسندوں کو، اپنی استقلال اور آزادی کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے لیے کہ ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، گردن کٹا دینی ہے لیکن جھکنا نہیں ہے. حسین نے فرمایا کیوں میں گردن کٹا دوں گا لیکن بیعت نہیں کروں گا. یا اب اللہ ذالک لنا، اللہ ہمارے لیے یہ پسند نہیں کرتی کہ میں اس جیسے فاسق فاجر کے ہاتھ میں بیعت کروں. جوش ملی آبادی جب امام حسین کا سر کٹ کے نو کے سنا پہ سوار ہوا نا، بہت خوبصورت جملہ کہتا ہے، پاک مصطفیٰ کو خطاب کر کے اے محمد
یہ انی پہ سر نہیں تیری انا کا تاج ہے، یہ انی پہ سر نہیں تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے۔ نظام فکر مصطفیٰ کو زندہ کرنے کے لیے۔ اور آخری جملہ عرض کروں گا کہ جس وقت یہ لوٹا ہوا قافلہ امام حسین کی مظلوم بہنیں وہ مسافرہ شام جس وقت دربار شام میں پہنچی نا، تو وہ جو گستاخی کر رہا تھا سارے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور وہاں اس نے 2 جملے علی کی بیٹی کو کہے۔ اسے نہیں پتہ تھا، اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، زہرا کی گود کی پرورش یافتہ ہے، علی کی تربیت شدہ بیٹی ہے، اور اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے اتنی قربانیاں دینے کے بعد۔ اس نے سمجھا تھا ایک عام عورت ہے۔ اس نے کہا زینب آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ تو کیا خوبصورت جملہ ہے، جو با معرفت جملہ ہے۔ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں حسن اور خوبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، خوبی دیکھی ہے میں نے۔ اب ورنہ کوئی اور عورت ہوتی چیخ مار دیتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حق یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد حسین ابن علی ہیں۔ اگر حسین یہ قربانی نہ دیتے، آج ہماری مساجد کی مینار میں اذانیں نہ آتی، آج دین اسلام کا نام اس طرح زندہ و تابندہ نہ ہوتا۔ اس دور میں بھی حسین نے یہ قربانی دی، آج کے ظلم و جبر کے مقابلے میں بھی اولاد حسین اور حسین کے پیروکار یہ قربانی دے کر دین اسلام کو زندہ و تابندہ کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورت بیان کیا آپ نے علامہ صاحب۔ یہ میں ایک بریک لے لیتے ہیں اسی نوٹ پہ، اور بریک سے واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔